मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सूरह आल इमरान के पहले रुकू में अल्लाह ताला का इरशाद है, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। मिन्हु आयातुम मुहकमात, इसमें कुछ आयतें मुहकम हैं। मुहकम कहते हैं मजबूत। यहां मजबूत से मुराद है जिसके माना बिल्कुल वाज़े हैं, उनमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल है। कहते हैं अरबी में मां को, वो किताब की क्या है? असल। व उखरु मुतशाबिहात, कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबे हैं, यानी उसमें इंसान पर इश्तिबाह पैदा होता है कि इसका मतलब क्या है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, फरमाया जिनके दिलों में टेढ़ापन है, कजी है, सोच ही टेढ़ी है, हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, उलमा की चीज़ों से जो है ना वो कीड़े निकाल के हर शख्सियत को बदनाम करना, हर एक की बात का गलत मतलब लेना। तो जो थिंकिंग ही जिनकी नेगेटिव है तो वो कुरान से भी नेगेटिविटी को फैलाते हैं। इससे आप अंदाजा लगाओ कि इतनी मुस्बत किताब, उसको भी गलत मकसद में इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो इससे साफ पता चलता है कि आप जिससे इल्म हासिल कर रहे हो ना, उस बंदे का सही होना पहले जरूरी है कि वो मुस्बत सोच रखने वाला है या मनफी। लेबल सब इत्तिफाक का ही लगाएंगे, मुस्बत का ही लगाएंगे, पॉजिटिविटी का ही लगाएंगे कि हम पॉजिटिविटी को फरोग दे रहे हैं, लेकिन अमल नतीजा क्या निकल रहा है? तो कुरान से भी गलत चीजें गलत रुख पे आप लोगों को ले जा सकते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वो कुरान की गलती नहीं है, वो आपकी सोच की गलती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, कि जिनके दिलों में टेढ़ापन है, बंदा ही ठीक नहीं है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, वो उन आयतों के पीछे पड़ते हैं जो मुतशाबे हैं, जिनका मफ़हूम वाज़े नहीं है। जो उम्मुल किताब है ना, जो असल है, असल का मतलब ये कि मुतशाबे को उस असल पे रखा जाएगा, उसकी तशरीह उस असल के मुताबिक की जाएगी। देखिए, हर आदमी बाज दफा ऐसा कलाम करता है जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, तो हम उस आदमी की सीरत पेश करते हैं, भाई देखो ये हमेशा ये कहता रहा है, तो इसकी इस बात का मतलब वो लिया जाएगा जो ये हमेशा कहता रहा है। समझ रहे हैं? अब इसकी इस बात को पकड़ के ना बैठो, बल्कि इसके जैसे जुनैद जमशेद का हशर किया था ना लोगों ने, भाई एक आदमी ने दाढ़ी रख ली सुन्नत के मुताबिक, नबी के इश्क में रखी ना, अल्लाह की राह में निकल गया, गाने बजाने छोड़ दिए, अब उससे एक लफ्ज ऐसा निकला जिसमें गुस्ताखी का पहलू निकल रहा है। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे बोलेंगे भाई ये गुस्ताख होता तो ये इतनी कुर्बानियां क्यों देता। तो हम इसकी बात का ऐसा मफहूम बयान करेंगे कि जिसमें गुस्ताखी का पहलू ना निकल रहा हो। जो पॉजिटिव सोच वाले होंगे वो ये बात करेंगे, जो नेगेटिव वाले होंगे वो ये नहीं देखेंगे कि यार एक आदमी ने कुर्बानी, तो कहेंगे गुस्ताख गुस्ताख गुस्ताख, ठीक है, फतवे लगाओ इसके ऊपर। और एक आदमी है ही गुस्ताख, उसका काम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और मजहब को खत्म करना। वो जब गुस्ताखी करेगा वही अल्फाज कहेगा, उसकी हम तावील नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें जरूरत नहीं, हम कहेंगे ये तो बंदा ही गलत है, इसका तो काम ही यही है। बल्कि वो अगर बाज दफा सही बात भी करेगा तो हम कहेंगे यार कोई सियासत लग रही है, वरना ये ऐसा आदमी है नहीं, दो नंबर ही कर रहा है। एक से किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि तुम सहाबा को बुरा कहते हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो सब सहाबा को मानते हैं, लेकिन आहिस्ता से बोला कि हमारे यहां सहाबा की डेफिनेशन थोड़ी मुख्तलिफ है, तो ये करके आगे निकल लिए। अब यहां क्या कर दिया? घुमा दिया कि बहुत सारे सहाबा को आपने सहाबी के लफ्ज की डेफिनेशन चेंज करके बहुत सारे सहाबा पर अब आप उनको बुरा भला कहना हलाल कर दिया आपने।
ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈیفینیشن آپ نے اپنے حساب سے نکالی ہے. جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کر لی بس وہ کیا ہے؟ صحابی ہے, نبی کا ساتھی ہے. تو خیر, تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جو متشابہ آیتیں ہیں وہ ام الکتاب نہیں ہیں, وہ اصل نہیں ہے, بلکہ جب بھی قرآن کی آیت یا حدیث کا بھی یہی حکم ہے, کوئی متشابہ ہوگی نا تو اس کو اصل پہ پیش کیا جائے گا جو بالکل واضح ہے, اس کو اس سے ہٹ کے الگ تفسیر نہیں کی جائے گی, اس پہ رکھا جائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اس کی صحابہ میں تو بہت مثالیں ملتی ہیں. بہت سے لوگ فقہا کے اس اصول کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ بڑے بڑے فقہا پر طنز کرتے ہیں, انہوں نے یہ حدیث کو تو رد کر دیا, اس حدیث کو تو یہ حدیث کا تو یہ مطلب ہے, اس کو تو لیا ہی نہیں ہے. تو وہ چونکہ ان اصول سے واقف نہیں ہوتے. اور خاص طور پر میں ایک بات آپ سے عرض کروں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں بہت ہی مضبوط اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی متواتر قرآن, یعنی قرآن کی آیت متواتر ہے نا, یا جو حدیث متواتر یا مشہور ہو, اس کے خلاف کسی بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے, چاہے وہ بخاری مسلم ہی کی کیوں نہ ہو, وہ اس میں تعویل کرتے ہیں. اب لوگ یہ اصول جانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں دیکھو حنفیوں نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی, مسلم کی حدیث چھوڑ دی, فلانی حدیث چھوڑ دی. حالانکہ حدیث چھوڑی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ مضبوط کے کیا جا رہی ہے خلاف, تو اس میں تعویل کی ہوتی ہے. دو مثالیں دے کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فنٹر گیری چھوڑ دیں. بڑے بڑے فقہا جو ہے نا, ان سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے امت کے اسلاف سے, کہ ان کو تو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ نہیں جو نبی کی بیٹی تھی, کوئی اور فاطمہ, انہوں نے حدیث بیان کی. حضرت عمر کا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ اسے نہ تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی. 3 طلاقیں ہو گئیں تو بس عدت کے دوران نہ تو شوہر کے ذمے نان نفقہ ہے اور نہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ بالکل متفق علیہ صحیح حدیث ہے, بیان کرنے والی صحابیاں ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جب ایک عورت کو 3 طلاق ہو گئی, نہ تو شوہر اسے گھر سے نکال سکتا ہے, اور جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. حتیٰ کہ شوہر اگر خراب آدمی ہے, خطرہ ہے کہ یہ غلط نیت سے نہ دیکھے, تو شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. عورت اسی گھر میں عدت گزارے گی جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. اب کوئی بھی اٹھ کے آپ کو بدگمان کر سکتا ہے فقہا سے, یار بخاری کی حدیث ہے, حدیث کا ریفرنس, حدیث کا حوالہ, حدیث نمبر. لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, پھر کلپ بازیاں چلتی ہیں, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. تو ایک علم کو جب تک پراپر طریقے سے نہ پڑھا جائے, انسان کو اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے, انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جو طلاق یافتہ عورت چاہے 3 طلاقیں کیوں نہیں ہیں, شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی, نان نفقہ بھی ملے گا. یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی کسی نے. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا, لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب؟ اس سے جو مضبوط دلیل ہے نا وہ کتاب اللہ ہے, اور جو تواتر سے نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے, حالانکہ وہ حضرت عمر تک پہنچی ہوگی کوئی, یعنی جو معمول رہا ہے نبی کے دور میں وہ تو ہر دفعہ یہی معمول رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے اور عدت کے دوران نان نفقہ اس کو ملتا ہے. تو اب ایک عورت ایک حدیث بیان کر رہی ہے, ہمیں نہیں پتا یہ بھول گئی ہے یا اس نے الفاظ کو یاد بھی رکھا ہے. حضرت عمر نے ان کی نہیں قول مانا. اور وہ کتاب اللہ کیا ہے کہ کتاب اللہ میں قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے, الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, جب تک کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے, وہ
اس وقت تک شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ طلاق دے کے عورت کو گھر سے نکالے. تو یہ قرآن کا حکم میں اگرچہ اس میں 3 طلاقوں کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ تو علل اطلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ کے بارے میں, اس میں تو اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ 1 طلاق ہو 2 طلاق ہو یا 3 طلاق, کوئی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے ہم ایک عورت کے کہنے پر, حالانکہ صحابیاں ہیں, تو اب یہاں کوئی حضرت عمر پہ الزام لگائے کہ حدیث کے منکر ہیں, تو وہ فتنہ پرست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہی کہا جائے گا کہ عمر سے زیادہ حدیث کو کون فالو کرنے والا ہے. بھائی وہ حدیث کو اس سے زیادہ قوی حدیث کی بیس پر یا اس سے زیادہ قوی دلیل کی بیس پہ چھوڑے, اور وہ قوی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت. امت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی فقیہہ ہیں. ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی, انہوں نے فرمایا لا خیر فی فاطمہ, فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں, کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں. آپ اس بیس پہ حضرت عائشہ کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں کہ یار نبی کی حدیث بیان کرنے سے لوگوں کو روک رہی ہیں. وہ لوگوں کو اس سے نہیں روک رہی حدیث میں, وہ کہہ رہی ہیں بھائی اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو یہ سمجھی ہیں, ان سے الفاظ کے نقل کرنے میں مسٹیک ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ہے. تو علماء نے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا کہ حضرت قرآن نے کہا ہے نا کہ عورت فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے, اور فاحشہ مبینہ میں بعض دفعہ زنا بھی داخل ہوتا ہے, بعض دفعہ بد اخلاقی, کہ مرد عورت کی بد اخلاقی سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے, اتنی چرب زبان ہوتی ہے وہ, کہ اس بد اخلاقی کے ان میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عدت میرے گھر میں بھی آرام سے اس دوران بہت کچھ کر جائے گی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی زبان سے بہت تکلیف ہو. تو بعض علماء نے کہا کہ حضرت جو فاطمہ, جو نبی کی بیٹی نہیں دوسری فاطمہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کے خلاف کلپ, یعنی وہ نیٹ پر پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو چرب زبان کہا ہے. میں نے جب وہ سرچ کیا تو وہ ایک بزرگ انڈیا میں گزرے ہیں, ان عالم نے لکھا کہ فقہاء نے کہا کہ حضرت فاطمہ چرب زبان تھی, تو اس سے مراد کیا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. کیونکہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے کتابوں میں, تو میں نے کہا بھائی یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے. تو نیٹ پہ بہت گند ہو رہا ہے, علماء پہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. میں تو بار بار چیلنج کرتا ہوں, میں تو بس سامنے بٹھاؤ, ٹھیک ہے نا, سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو دودھ کا دودھ. لوگ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اور پھر وہ کرتے رہتے ہیں کہ دلائل میں آپ کے طاقت نہیں ہے, آپ کے دلائل ایسے ہی ہے, آپ مسلک پرست ہیں, تو پھینکتے رہو, پھر بیٹھ گئے کچھ کا کچھ بناتے رہو, بیٹھ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ نے فرمایا, حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں خیر نہیں ہے. اب اگر ہم اس حدیث کے مختلف الفاظ لیتے ہیں تو بعض الفاظ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزارو. اچھا, بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جوان دیور تھے, ایک ہی گھر میں تھے, تو بے پردگی کا بہت خطرہ تھا, اس عذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ الگ. تو اس حدیث میں امام ابو حنیفہ یا ان کے فالوورز نے تعویل کیا کی ہے کہ بھئی یہ حدیث حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہے, یہ قانون نہیں ہے. نبی نے حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہے, انہوں نے اس کو ایک قانون سمجھ کے قانون کے طور پر بیان کر دیا. اب اس حدیث میں ہمیں مختلف الفاظ ملتے ہیں. ایک بعض راوی یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے گھر عدت بھی نہیں گزارو گی, نان نفقہ بھی نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے, وہ بھی صحیح سند سے ہیں, کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے فرمایا کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا, نہ رہائش ملے گی. اب حدیث میں راوی بعض دفعہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں, مفہوم نبی کا ہوتا ہے, مگر راوی کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں. یہ بہت ہوا ہے, بخاری مسلم کی حدیثوں میں بھی ہوا ہے. اس لیے کہ علم حدیث میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے طلبہ کو کہ روایت بالمعنی یہ بھی شائع تھی اسلاف میں. بالمعنی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے تو راوی نے ان الفاظ کی رعایت نہیں کی, بلکہ اپنے مفہوم میں ان الفاظ کو بیان کر دیا. تبھی ہمیں حدیثیں جو مختلف سند سے ملتی ہیں, ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن اس میں الفاظ میں تھوڑا فرق آتا ہے, وہ دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جبکہ قرآن کی ورڈنگ میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی تو ہے ہی, اس لیے وہ بہت مضبوط ہے, اس میں تو لفظ بھی دائیں بائیں نہیں ہوا. تو حدیث مضبوط ہے مگر قرآن سے زیادہ مضبوط
نہیں ہے. اس لیے جو امام ابو حنیفہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت حساس ہیں, کہتے ہیں قرآن کی جو نص ہوگی اس کے مقابلے میں خبر واحد چاہے وہ کتنی ہی مضبوط حدیث کیوں نہ ہو, جب تک کہ تواتر تک نہ پہنچ جائے یا حد شہرت تک نہ پہنچ جائے, اس وقت تک اس حدیث کے ظاہری معنی کو جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوں گے قبول نہیں کیا جائے گا. تو حدیث رد کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ قرآن کے ظاہر کو فالو کرنا, کیونکہ حدیث میں روایت بالمعنی ہے, روایت بالمعنی بھی ہوئی ہے کہ میننگ اپنے اس میں بیان کر دی ہے. تو اب وہ اس حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی, لیکن بعد میں راویوں نے اس کو ایک لا کے طور پر بیان کر دیا کہ 3 طلاقوں والی عورت کے لیے نبی نے یہ حکم دیا, تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ قانون ہے کہ جس کو بھی 3 طلاقیں ہوں گی اس کے لیے یہ حکم ہے. اب امام احمد ابن حنبل چونکہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, ان کا یہ اصول ہے, تو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا. اس لیے آج بھی سعودی عرب کے علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد نہ رہائش ہے اور نہ نفقہ ہے. بر صغیر کے علماء کہتے ہیں نہیں, رہائش بھی ملے گی اور نان نفقہ بھی. لوگ کہتے ہیں بھائی سعودی عرب کے علماء وہ عرب ہیں, وہ دین کے زیادہ قریب ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں, یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کو کیا آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے مولوی فالو کس کو کر رہے ہیں؟ وہ ایک ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں جس کی فقاہت سب کے ہاں مسلم ہے, ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ قدیم ہے ان سب سے, وہ تابعین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی امام مالک سے. پہلے امام مالک امام ابو حنیفہ سے بہت بدگمان تھے, اس لیے بدگمان تھے کہ وہ کیونکہ ان کا مسلک بسا اوقات حدیث کے ظاہر کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, حدیث کے ظاہری الفاظ کے, تو اکثر لوگ بدگمان ہو جاتے تھے کہ یہ تو حدیث کو نہیں مانتے. جب امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے ملاقات ہوئی, امام مالک نے فرمایا اللہ نے اس شخص کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر یہ پتھر کے بارے میں ثابت کرنا چاہے نا کہ یہ سونا ہے تو یہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہے. یہ ان کی یعنی اتنی ذہانت اللہ نے اس شخص کو دی ہے. تو اس پوری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ بدگمان نہ ہوں کلپ دیکھ دیکھ کے مختلف لوگوں کے, ہر ایک کی اپنی دلیل ہوتی ہے, ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. تبھی ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی زیادہ تر چیزیں شافعیوں سے اور حنبلیوں سے میچ کرتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. عرب علماء سے زیادہ بہت سی چیزوں میں, یہ ظاہری چیزوں میں ان کے قریب ہوتے ہیں. تو اس سے لوگ ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک مذہب ہے, ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں. بعض لوگوں کا یہ اصول ہے بھائی حدیث کے ظاہر کو لے لو, لیکن بہت سے فقہا کا اس کے اپوزٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا, سب سے پہلے کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. اب جیسے ایک اور اس پہ میں آپ کو وہ ایک دلیل ایک پیش کرتا ہوں. جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جو مرد یا عورت زنا کر لے تو اسے 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور جلا وطن بھی کیا جائے گا. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے, البکر بالبکری جلد 100 وتغریب عام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کنوارا کنواری لڑکی سے زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے اور ملک بدر کیا جائے گا اس کو. بالکل متفقن علیہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہوں. امام مالک کا اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے, اس کے قائل ہیں کہ زانی کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھی, جلا وطن. امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے, تمام فقہائے حنفیہ اسی قول کے قائل ہیں کہ صرف 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اب کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال سکتا ہے بخاری کی متفقن علیہ صحیح حدیث اور حنفیوں کا مذہب اس کے خلاف. دیکھو حدیث کو نہیں مانتے, یہ تو بخاری کا نام لیتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. امام بخاری کی قبر پہ جا کے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے, ویسے بخاری کو مانتے نہیں ہیں. بھائی بخاری کو امام بخاری بر صغیر میں پھیلانے والے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی محنتوں سے بخاری بر صغیر میں پھیلی ہے. تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا الزانیۃ والزانی. اب دیکھو میں آیت نمبر نہیں پیش کر رہا, لوگ کہتے ہیں آیت نمبر نہیں, میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ کتنی ہے؟ 100 کوڑے. تو جتنی اللہ نے بیان کر دی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لہذا حدیث کو ترک نہیں کی, حدیث میں تعویل کی ہے کہ حدیث میں جو 100 کوڑے ہے وہ تو وہی ہے جو قرآن کا حکم. جو 1 سال کی جلا وطنی وہ سیاستن ہے,
کہ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں عشق معاشقہ ہو گیا تو ان کو 1 سال کے لیے الگ کر دیا جائے. یا جلا وطن کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس علاقے میں انسان گناہ سیکھتا ہے بسا اوقات اس علاقے میں توبہ نہیں کرتا, یہ دوبارہ کرے گا یہ کام. تو اگر حاکم وقت سمجھتا ہے کہ اس کو اس علاقے سے جلا وطن کیا جانا بہتر ہے تو یقیناً کرے, اسی حدیث پر عمل کرے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو پھر وہ جلا وطن نہیں کرے گا. پھر اس میں حدیث کی مخالفت نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ حدیث اس کو شامل ہی نہیں ہے. حدیث صرف ان لوگوں کو شامل ہے جن کو جلا وطن کرنے میں فائدہ ہو رہا ہو, تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. اور وہ یہ بیان کرتے ہیں بسا اوقات جب کسی کو جلا وطن کر دیا جائے, خاص طور پہ عورت کو, تو اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا, وہ پھر زنا ہی کو پیشہ بنائے گی. اس میں تو بالکل مصلحت کے خلاف ہے کہ اس کو آپ جلا وطن کر دیں. اب اسی بیس پر حنفیہ کو اہل رائے بھی کہا گیا کہ یہ رائے کو دخل, بھائی یہ رائے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہے, قرآن حدیث کی مخالفت میں نہیں ہے. کہتے ہیں ان کو تو اہل رائے کہتے ہیں, اہل رائے کہتے ہیں. تو اہل رائے کا مطلب سینس استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اتنا, ایک مثال دے کر پھر بس آگے چلتا ہوں. اتنا قرآن کے الفاظ کی رعایت کی ہے. یہاں ایک کوئی اشکال یہ کر سکتا ہے کہ حدیث قرآن ہی کی تو تشریح ہے, تو یہاں جب حدیث کو نہیں لیا تو اس کا مطلب قرآن کو بھی نہیں لیا. بھائی تشریح ہے جب قرآن کی آیت میں ابہام ہو, اجمال ہو. جہاں قرآن کی آیت میں اجمال ہے نا, یہ ابہام ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, وہاں حدیث کو لیا ہے. اور وہاں پھر امام حنیفہ نے ضعیف حدیث کو بھی لیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ صحیح حدیث ہو, کہا کہ نہیں مل رہی تو ضعیف کو لے لو, اپنی رائے سے کہ بہتر ہے کس کو لے لو. جیسے قرآن میں آتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, تم اپنے سر کا مسح, سر کے ساتھ مسح کرو, سر کے ساتھ. تو ساتھ کا لفظ بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب نہیں ہے, کچھ حصہ ہے. اب کچھ حصہ کیا ہے اس کو قرآن ڈیفائن نہیں کر رہا. اب بھائی کتنی مقدار, جب تک پورے سر کا تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہے, اب کتنی مقدار ہے اس کے بارے میں کوئی نہ حدیث ملتی ہے نہ قرآن کی آیت ملتی ہے, تو کچھ بھی نہیں مل رہا. اب اپنی رائے سے کہتے ہیں کہ 1/3 2/3, اپنی رائے اس وقت استعمال کی جائے گی جب قرآن و حدیث میں دور دور تک کوئی اشارہ بھی نہ مل رہا ہو. تو امام صاحب کہتے ہیں اشارہ مل رہا ہے. وہ اشارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سبات قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے, وہاں آپ نے پیشاب فرمایا اور وضو کیا اور اپنی پیشانی پر مسح کیا. آپ نے کس پر مسح کیا؟ پیشانی پر. اب اس حدیث کی بیس پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پگڑی اگر پیشانی پر ہو نا, وہ پگڑی بھی تھی, تو یہ بھی مسح کافی ہے. اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں, یعنی حدیث کے ظاہر کو لیا. امام صاحب کہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سر کا مسح ہوگا, پیشانی نہیں. تو حدیث میں انہوں نے تعویل کی کہ یہاں پیشانی سے مراد پیشانی کے بقدر, کیونکہ بعض دفعہ مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے کلام میں. آپ کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں 3 پلیٹیں کھا گیا, حالانکہ پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی, پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی وہ کھائی ہوتی, آپ نے شارٹ کٹ میں پلیٹ کو کیا کر دیا؟ حذف. تو ہم کہتے ہیں کہ راوی نے اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا مقدار ناسیہ پر مسح کیا. مقدار کا لفظ راوی گول کر گیا کہ بھئی سب سمجھ جائیں گے, تو مقدار ناسیہ 1/4 بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کم از کم 1/4 سر کا مسح کیا ہے؟ ضروری ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہاں سے نکالا 1/4 مسح, کہاں سے نکالا؟ بھائی پورا تمیز سے بیٹھ کے آمنے سامنے بات کرو گے تو ہم بتائیں گے یہاں سے نکالا. صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ میرا جماعت المسلمین سے کوئی بحث ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ جو امام حنیفہ نے نکالا ہے مسئلہ حنفیوں نے کہ 1 درہم جو ہے نا, جو ہتھیلی کی کھائی, اس کے بقدر نجاست جب تک اتنی نہیں پھیلے گی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, اس سے کم نجاست کیا ہے؟ پاک ہے. 1-2 قطرے اگر پیشاب کے شلوار پہ لگ گئے تو وہ نماز ہو جائے گی. یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اور وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, جماعت المسلمین کے تھے, یہ کہاں سے نکالا؟ قرآن میں تو آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, بار بار ہے نا قرآن میں. الطہارۃ شطر الایمان, اور لا يقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور, حدیث میں تو آتا ہے طہارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اور یہ کہاں سے نکال دیا 2 قطرے پاک ہیں, یعنی 2 قطرے لگے ہوئے ہوں, تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی.
وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, 8-10 سال پرانی بات ہے, ہر جگہ دیکھو قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کا مسلک, حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. تو وہ مجھے کہیں ہم چلے گئے, ان کی کوئی کمبختی تھی یا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن میں جہاں یہ آتا ہے نا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, قرآن میں یہ بھی آتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے دین میں ذرا بھی تنگی, ذرا بھی کا ترجمہ بھی جو گرامر جانتا ہے وہ کہے گا, من حرجن کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تنگی نہیں رکھی, من یہ بھی تاکید کے لیے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے, من حرجن ذرا بھی تنگی نہیں رکھی ہے. میں نے کہا ایک حدیث. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام جب استنجا کیا کرتے تھے تو سب کے پاس پانی میسر نہیں تھا, ڈھیلوں سے استنجا ہوا کرتا تھا. جو لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے قرآن نے ان کی تعریف کی ہے اس زمانے میں نا, کہ پانی سے استنجا کر رہے ہیں, قرآن نے تعریف کی, صفائی پسند لوگ ہیں. صحابہ میں اکثریت اس لیے کہ ایسے واش روم نہیں تھے, عرب میں تو پانی کا حصول بہت مشکل تھا. یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استنجا کرنا چاہتا ہے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرے, صحیح ہے نا. تو میں نے کہا ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا, جو حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے, جس کو آپ بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں کہ پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے, تو ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا تو نجاست اپنی جگہ سے مکمل صاف نہیں ہوتی. تھوڑے جب آپ نے پیشاب کیا, ڈھیلے سے استنجا کیا, تو کیا وہ جگہ سے مکمل پیشاب زائل ہو گیا ہے؟ مکمل پانی کے استعمال کیے بغیر زائل نہیں ہوتا. تو اب امام صاحب نے کہا کہ قرآن کہہ رہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے, اور اتنا اپنے جسم کو پاک رکھنا کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر ٹپکا بھی نہ لگے, یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں چھینٹیں لگ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ. جب آپ پیشاب کرتے ہیں, جو آج کل WC کا سسٹم ہے, کیا یہ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 1-2 چھینٹیں بھی نہیں لگی ہوں گی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب وہ کچھ مقدار تو بہرحال مستثنا کرنی پڑے گی جو خاطر میں نہیں ہے. تو اب وہ مقدار میں نے کہا اپنے قیاس سے کرتے, ادھر ادھر سے ایویں ہی کر لیتے, تو وہ پھر اعتراض کا حق تھا. میں نے کہا انہوں نے کہا کہ بھائی جب انسان قضاء حاجت کرتا ہے تو اتنی فقہا کا اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ اگر جو جگہ جہاں سے قضاء حاجت کی اس نے اس سے زیادہ اگر نجاست پھیل جائے نا اس جگہ سے ہٹ کے, تو پانی سے دھونا واجب ہے, اس سے کم میں واجب نہیں ہے. تو انہوں نے اندازہ لگایا اچھا اتنا حصہ قابل معافی ہے. اب وہ بجائے اس کے کہ اس گندی جگہ کا نام لے کے کتابوں میں لکھیں, تو نام مہذب استعمال کیا بھائی درہم کے بقدر, یہ ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر, اور اس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 5 روپے کے سکے کے برابر جو ہے نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے؟ اب کوئی 5 روپے کا سکہ تو بخاری میں کہیں نہیں ہے, تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہے آپ کے. آپ مدرسے میں بیٹھ کے پراپر علم حاصل کرو تو آپ کو 5 کے سکے بھی نظر آئیں گے اور 10 کے نوٹ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. آئیے سمجھے؟ تو انہوں نے یہاں سے نکالا ہے کہ شریعت نے صرف ڈھیلے سے استنجا کافی سمجھا, حالانکہ وہ جگہ پاک نہیں ہوتی. پتہ چلا اتنی نجاست شریعت میں قابل معافی ہے. تو اس کی تعبیر مہذب انداز سے کہ بھائی ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر, یا یہ کہ درہم اتنا سا سکہ ہوا کرتا تھا اس کے بقدر. تو میں نے کہا آپ بتا دو, اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر آپ بتا دو کتنی نجاست, تھوڑی نجاست معاف ہے, یہ تو پوری امت کا اجماع ہے. اور یہ تو آپ بھی جب تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو گے نا, آپ بولو گے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھینٹا بھی نہ پڑے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی کہو گے یار یہ تو نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. تو آپ بھی کچھ نہ کچھ مقدار کو معاف کراؤ گے. میں نے کہا ہم فتویٰ اس کے خلاف دے دیتے ہیں کہ بھائی 1 درہم والی جو انہوں نے مثال دی ہے کہ 1 درہم نجاست لگ جائے تو وہ غلط ہے. تو آپ جو پھر وہ مقدار بتاؤ گے قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے انشاءاللہ. نہ آپ بتاتے ہو نہ ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے کو صحیح قرار دیتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف انگلی توڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو, صحیح ہے نا. امت کے دلوں میں شکوک و شبہات, وسوسے, فرقواریت, امت کو لڑوانا, اس کے علاوہ آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو ایسے درجنوں مثالیں ہیں, درجنوں. یہ تو میں نے چند دی ہیں. تو اس لیے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہر فقیہ کا اپنا اصول ہے. سب سے پہلے قرآن کو, پھر ایک اور مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں, جو میں اصل میں یہ تو کہیں اور سے مثال آ گئی. جب کوئی شخص چوری کرتا ہے
اور چوری کرنے کے بعد جو چیز اس نے چوری کی ہے وہ ہلاک کر دی, کھا گیا یا ختم کر دی, اگر موجود ہے تو پھر تو واپس کرنی پڑے گی, لیکن اگر وہ ہلاک کر دی, اس نے چوری کر کے ختم ہو گئی وہ, آپ نے چور کے خلاف کیس کیا عدالت میں کہ اس نے چوری کی, عدالت نے فیصلہ کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے, عدالت یہ بھی فیصلہ کرے گی بھائی مالک کی چیز بھی واپس کرو, وہ کہے گا وہ تو اب میرے پاس ہے نہیں, اور دلائل سے ثابت کر دے نہیں ہے, تو اس پر اس کا ضمان نہیں ہے, اس پر ضمان نہیں ہے, بس ہاتھ کٹے گا, بس وہ چیز گئی, بس ہاتھ کٹے گا کافی ہے. اگر رکھی ہوئی چیز ہے تو واپس لا کے تو نہیں, یہ کھا گیا جیسے کھانا تھا, تربوز پہ تو ہاتھ نہیں کٹتا ٹھیک ہے نا, کوئی جو ہے کوئی ایسی قیمتی چیز چوری کر لی, ہاتھ کٹ گیا, تو اب وہ چیز واپس نہیں کرے گا. وجہ اس کی قرآن کے ظاہر کو لیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو, جزاء بما کسبا, جو کچھ انہوں نے کیا اس کی جزا ہے یہ. تو پتا چلا جو کچھ انہوں نے کیا اس کی پوری جزا یہ ہے, اس کے علاوہ بولو بھائی بس یہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. اور بہت سارے ہیں, ہم کہتے ہیں وضو میں 4 فرض ہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 حدیثیں دونوں صحیح ہوتی ہیں, دونوں بالکل صحیح ہیں, لیکن ایک قرآن کے قریب ہوتی ہے تو اس کو لے لیا جاتا ہے, اور جو قرآن کے ظاہر کے قریب نہیں ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. تو جس کو ترک کیا جا رہا ہے اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں یہ بخاری کی حدیث سے اس کو ترک کر لیا, ترمذی والی لی, بھائی ترمذی والی ٹھیک ہے بخاری میں نہیں ہے لیکن وہ قرآن کے زیادہ قریب ہے. تو اس کی بہت مثالیں, پھر وہ ہمارا ٹاپک رہ جائے گا, میں جلدی سے اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا بھائی, متشابہات جو ہے, متشابہات اس کی اللہ نے کیا فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو یہ ٹیڑھا پن جو ہے نا, صرف یہ بہت لوگوں میں آج بھی ہے. جیسے اس دور میں قرآن سے ایسی آیتیں نکالتے ہیں جس کا مفہوم واضح نہیں ہے, تو حضرت قرآن نے کہا جن کا واضح نہیں ہے ان کو ان پہ پیش کرو جن کا واضح ہے. تو کسی کی بات کا ایسا مطلب لیا جائے گا جس پہ وہ خود راضی بھی ہو, ایسا مطلب لینا جس پہ وہ راضی نہ ہو وہ مطلب کبھی بھی نہیں لیا جائے گا کسی کی بات. اور اسی میں ہمارے سیاستدانوں سے جو بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں بیان کرنے میں, وہ جو ایک بات ہو گئی تھی کہ وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے, غلط جملہ تھا یہ لوٹ مار والا. غزوہ احد کے بارے میں کہنا بالکل درست نہیں تھا, لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا یہ سینس سے کام لینا چاہیے کہ ایک آدمی کا مقصد صحابہ کی گستاخی نہیں ہے, وہ نہ وہ اردو کا ماسٹر ہے اور وہ صحابہ کے فضائل میں ایک چیز بیان کر رہا ہے. اب ایسا آدمی اگر لوٹ مار کا لفظ استعمال کرے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہیں گے بھائی الفاظ میں کیا کریں, احتیاط کریں. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے, ان لوگوں کو تو یہ تو گستاخ لوگ ہیں, یہ آپ کے ذہن کے پست ہونے کی علامت ہوگی. تو یہ ہوا تھا نا کچھ دن پہلے ایک بیان آ گیا تھا کہ وہ صحابہ کا نام لوٹ مار میں گئے, تو بھائی یہ لوٹ مار کا لفظ بالکل نامناسب, اتنا کافی ہے بھائی یہ الفاظ کیا کریں, آئندہ الفاظ ذرا احتیاط سے استعمال کریں. لیکن اس پہ اتنا نہیں کیا بلکہ ایسا اس پہ یعنی ایک ہنگامہ برپا کیا گیا ہے کہ گستاخ گستاخ گستاخ. تو وہی بات ہے کہ یہ میں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمارے ان جذباتی پن سے لبرل لوگوں کو طاقت مل رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہیں گے ان مذہبی لوگوں کو بالکل بند کر دو, یہ نہیں جینے دیں گے ہمیں, یہ کسی پہ کسی بھی وقت کوئی بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں. تو غلط کو تو غلط ہی کہا جائے گا, لیکن جتنا غلط ہے جتنا غلط ہے اتنا کہا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں کہا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. صحابی رسول نے باقاعدہ نبی کا صحابہ کا راز فاش کر کے مشرکین مکہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے, حالانکہ آپ نے چھپایا ہوا تھا. حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راز شو کر دیا, اور اس نیت سے کہ میرے رشتہ دار کم از کم وہاں پہ محفوظ ہو جائیں. گرفتار ہو گئے, پکڑے گئے. حضرت عمر نے کہا کہ ان کی گردن اڑاتا ہوں میں, راز فاش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 نا, دیکھو کوئی اور آدمی یہ کام کرتا آپ حکم دیتے گردن اڑاؤ. جاسوسوں کی گردنیں اڑائی ہیں آپ نے؟ فرمایا نہیں, یہ تو بدر میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ. تو جو اگر یہ ہمارے دشمن ہوتے تو بدر میں شریک ہوتے ہمارے ساتھ ہی ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے بھائی, جو بدر میں شریک ہوئے ان کی تو اللہ نے گواہی دی ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ حاتب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ فتح عطا فرمائے گا آپ کو,
میری مخبری سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن میرے کمزور رشتہ دار ہیں, میں چاہ رہا تھا یہ خبر میں لیک آؤٹ کروں گا تو مشرکین مکہ کم از کم میرے رشتہ داروں کا تھوڑا خیال کر لیں گے. آپ نے چھوڑ دیا ان کو. یہی غلطی کسی اور سے ہوتی تو آپ, حدیث سے ثابت ہے کہ جاسوس کو آپ نے کیا کیا ہے, مخبر کو قتل کیا ہے, لیکن ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ بدر کا حوالہ دے کے. تو یاد رکھو میرے بھائی, کوئی سیاستدان, کوئی عالم, کوئی بھی شخصیت ممبر پہ بیٹھ کے بات کرے, اس کی زبان سے زبان لڑکھڑا گئی, الفاظ غیر شائستہ استعمال ہو گئے, تو آپ اس پہ گستاخ کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے ماضی کو اٹھا کے دیکھیں آپ کہ یہ کیا فطرتاً گستاخ ہے یا اس سے غلطی سے یہ لفظ زبان سے نکل گیا ہے, اردو نہ آنے کی وجہ سے. بعض دفعہ اردو آتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, پھر بھی انسان سے نکل جاتے ہیں الفاظ. یہی حشر جنید جمشید کا کیا, یہی جن میں نام نہیں لوں گا, جو ایک ہر آدمی دوسرے کی غلطی کو نا کیش کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ غلطی کرے, اور اوپر سے تو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اندر سے بڑے خوش ہوتے ہیں, الحمدللہ بہت اچھی غلطی ہوئی آپ کی, زبردست غلطی ہوئی, بڑا مزہ آیا, 2-4 ایسی غلطیاں اور کر دو بس. تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ذلیل کرنے کا ہمیں کیا مل گیا, موقع مل گیا. تو یہ ہمارے نبی کی سیرت نہیں ہے.